अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वाले बहन भाइयों को मेरा सलाम। हमारी आज की कुरान स्टडी जो है वो सूरत नंबर 6 अल इनाम इंग्लिश में लाइफ स्टॉक की आयत नंबर 84 से मैं इसको पढ़ती हूँ, शुरू करती हूँ क्योंकि इसका एक तसलसल आ रहा है। ये पिछली दफ़ा भी पढ़ी थी, लेकिन ये है कि जहाँ तक इसको ख़त्म किया गया है अभी आगे वर्सेस उसकी आयत जो हैं वो उसकी जारी हैं। तो मैं इसको सब इकट्ठे इंशाल्लाह इसको पढ़ लूंगी। तो मैं पहले इंग्लिश में और फिर उसका उर्दू में तर्जुमा पढ़ लूंगी इंशाल्लाह। तो सूरत नंबर 6 आयत नंबर 84। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। And we granted him Isaac and Jacob, and we guided both of them. Similarly, we guided Noah before that, and from his descendants, we guided David, Solomon, Job, Joseph, Moses, and Aaron. We thus reward the righteous. Also, Zechariah, John, Jesus, and Elias, all were righteous. And Ishmael, Elisha, Jonah, and Lot, each of these we distinguished over all the people. ये 3 आयतें मैंने इकट्ठी पढ़ी हैं, इनका मैं उर्दू में तर्जमा जो है वो मैं पढ़ूंगी। और हमने उसे इसहाक और याकूब अता किए और हमने उन दोनों को हिदायत दी। इसी तरह हमने इससे पहले नूह को हिदायत दी और फिर हमने उसकी नस्ल में से दाऊद, सुलेमान, अयूब, यूसुफ, मूसा और हारून को भी हमने हिदायत दी। इस तरह हम नेक लोगों को सिला देते हैं। आयत नंबर 85, इसके उर्दू तर्जुमा है, इसके अलावा जिक्रिया, याह्या, ईसा और इलियास भी सभी नेक थे। और आयत नंबर 86, और इस्माइल, अलीशा, यूनुस और लूत, उनमें से हर एक को हमने तमाम लोगों पर मुमताज किया। तो ये अल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला हमें ये आयत नंबर 84, 85 और 86 में असल में हमें हिस्ट्री भी बता रही हैं, अ, और ये बता रही हैं कि कौन किसकी नस्ल में से आया है। जैसे कि अल्लाह ताला ने हमें बताया कि इब्राहीम को अल्लाह ताला ने इसहाक और याकूब अता फरमाए, दोनों को हिदायत नसीब की। और जो नूह की नस्ल थी उससे पहले जो है, यानी कि कुरान की रोशनी में हमें पता चलता है कि जो नूह थे वो इब्राहीम से और उसकी नस्ल से पहले थे, और अल्लाह ताला ने उनको भी जो है हदायत दी। और उनकी नस्ल में से कौन थे? उनकी नस्ल में से थे दाऊद, सुलेमान, अयूब, यूसुफ, मूसा और हारून। इन सबको अल्लाह ताला ने इनको हदायत दी, तो ये उनकी नस्ल में से थे। इसके अलावा जिक्रिया, जॉन, जीसस यानी कि याह्या, ईसा और इलियास और इस्माइल, ये सब असल में जो लोग सैलाब में बच गए थे, जो नूह के साथ कश्ती में सवार होकर, और जिन्होंने अल्लाह ताला पर ईमान रखा था, ये आगे से ये सब उनकी नस्ल में से आ रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने इन तमाम नबियों और अ, जो पैगंबर हैं उनके नाम लेकर हमें हिस्ट्री बता दी है कि ये सब अल्लाह ताला का मैसेज लेकर, अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आए थे। और उन्होंने वो पैगाम, उनकी जो उनका काम था कि लोगों तक पहुंचाना, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस चीज के लिए वक्फ की और अल्लाह ताला का पैगाम लोगों को दिया। लेकिन बहुत ही कम लोग थे जो ईमान लेकर आए। तो आयत नंबर 87,
یہ جو ہے اس کو اب میں پہلے انگلش میں اور پھر اردو میں اس کو پڑھوں گی. From among their ancestors, their descendants and their siblings, we chose many and we guided them in a straight path. Ayat number 88. Such is God's guidance with which He guides whomever He chooses from among His servants. Had any of them fallen into idolatry, their works would have been nullified. ہم نے ان کے آباء و اجداد، ان کی اولادوں اور ان کے بہن بھائیوں میں سے بہت سوں کو چنا اور ہم نے ان کی سیدھے راستے پر رہنمائی کی. اس طرح کی ہے اللہ کی ہدایت، جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چنتا ہے ہدایت دیتا ہے. اگر ان میں سے کوئی بھی بت پرستی میں پڑ جاتا تو ان کے کاموں کو منسوخ کر دیا جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جتنے بھی نبی ہیں اور جو رسول آئے ہیں ان سب کا نام بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان تک ہدایت بھیجی، ان کو سیدھے راستہ دکھایا. اللہ تعالیٰ نے جب اپنا پیغام ان تک پہنچایا، انہوں نے اللہ کے اس پیغام کے اوپر وہ ایمان لے آئے. جس طرح ہر انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے، جیسے قرآن کی روشنی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم سب کے پاس خود سے فیصلہ کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ایک آزادی دی ہے، فریڈم آف چوائس جسے ہم کہتے ہیں، کہ ہم جو مرضی راستہ جو ہے اس کا انتخاب کریں. اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کو آزادی دی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ وہ سیدھا راستہ اور وہ سب تک اس کی سیدھے راستے پہ چلنے کا جو طریقہ ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے اور رحمان، اور وہ ہم پر رحم کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ہر انسان تک پہنچاتے ہیں. اور وہ کیسے؟ ان انسانوں کی طرح ہی ایک انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ چنتے ہیں، اور جب وہ اس انسان تک اپنا پیغام دیتے ہیں، اس انسان کے پاس جنہیں ہم نبی یا رسول کہتے ہیں، ان کے پاس بھی اس وقت فریڈم آف چوائس ہوتی ہے. وہ بھی اپنا راستہ جو ہے منتخب کرتے ہیں کہ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے اس کام کو، جو کہ بہت بڑا کام ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ان تک آ رہا ہے، سب سے پہلے تو ان کے پاس مطلب ان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے اس وقت کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو قبول کرتے ہیں، سیدھے راستے پہ چلنے کے پیغام کو، ایک اللہ کی عبادت کے پیغام کو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانے کے پیغام کو، نیک زندگی گزارنے کے پیغام کو. سب سے پہلے ان کے پاس یہ چوائس آتی ہے، ان کو ملتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو قبول کرتے ہیں اپنی فریڈم آف چوائس، یعنی کہ اس آزادی کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے دی. اور جب وہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو سنتے ہیں اور ان کا دل اس پیغام پر ایمان لے کر آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی ہدایت میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں اور ان کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنا یہ پیغام دیتے ہیں. جب وہ قبول کرتے ہیں، وہ ایز اے نبی یا رسول کے اس جاب کو، اس کام کو جو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا جس کام کے لیے، تو پھر وہی میسج جو اللہ تعالیٰ نے پہلے ڈائریکٹ ان کو دیا، اللہ تعالیٰ اب ان کو حکم دے رہے ہیں کہ یہ میرا پیغام ہے، یہ باقی لوگوں تک پہنچاؤ. اور جب وہ پیغام ہمارے اور آپ تک پہنچتا ہے تو بالکل ان نبیوں اور رسولوں کی طرح ہمارے پاس فریڈم آف چوائس، آزادی ہے اس پیغام کو قبول کرنے کی یا اس پیغام کو رد کرنے کی. تو جس وقت ہم اللہ تعالیٰ کے پیغام کو قبول کر لیتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہمارے تک وہ خبر لاتے ہیں کہ بھائی تم تو شرک کر رہے ہو اور تمہیں پتہ بھی نہیں تھا کہ تم شرک کر رہے ہو، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ شرک والی ہیں، ان کو مت کرو. مجھے بھی پتہ چلا ہے، میں بھی پہلے شرک کرتا تھا،
لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے اور میں اس پر ایمان لے آیا ہوں. تو اب وہی پیغام میں تمہیں بھی دینا چاہتا ہوں، تاکہ ہمیشہ کی جو آگے کی زندگی ہے اس میں تم اللہ تعالیٰ کی قربت میں رہ سکو. تو جس طرح انہوں نے پیغام کو قبول کیا، اگر ہم بھی ان کی طرح پیغام کو قبول کر لیتے ہیں تو بالکل جس طرح اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتے ہیں اور ان کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، تو یہ بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اگر ہم ان کے اس پیغام کو قبول کر لیں گے تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ گائیڈنس کا راستہ دکھائیں، وہ ہدایت نصیب کریں گے، سیدھا راستہ جو ہمیں سیدھا اللہ سبحانہ تعالیٰ تک لے کر جاتا ہے. اس دنیا میں بھی ہماری زندگی کو آسان کر دیتا ہے، اور یہ دنیا کی زندگی تو ویسے بھی ہمیں معلوم ہے کہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ نہیں ہے کہ صرف خاص ہدایت کہہ لیں کہ ان کے پاس تھی. جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے میسج پر یقین کر لیتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کو پھر سیدھے راستے کے اوپر اس کی رہنمائی کرتے ہیں. تو ان تمام جو میسنجر، جو نبی اور رسول آئے تھے، جس طرح انہوں نے فریڈم آف چوائس کا استعمال کیا، صحیح استعمال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر ایمان لائے اور ہمیں میسج دیا، ہمیں پیغام دیا، اور اگر ہم بھی لے آئے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو نیک ہیں ان سب کا شمار ایک ہی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، رسول ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں، جو نیک زندگی گزار کر اس دنیا سے گئے ہیں، یہ سب اکٹھے ایک ہی جماعت ہوں گے روز قیامت. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ جو گائیڈنس، جو فریڈم آف چوائس، جو انتخاب کرنے کی آزادی جو ہے، یہ ایک بہت بڑا ہمارے اوپر کہہ لیں کہ ہم نے ایک بوجھ اٹھایا ہے کہ ہمیں آزادی ہونی چاہیے کہ ہم کیا انتخاب کرتے ہیں، شیطان کا راستہ انتخاب کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کا راستہ انتخاب کرتے ہیں. تو جب ہم نے یہ آزادی لے لی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ فریڈم آف چوائس یعنی انتخاب کی آزادی کا جو تھا بوجھ، یہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو جو ہے ان کو بھی آفر کیا، اور وہ انہوں نے اس بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑا بوجھ ہے، آپ ہمیں جیسا چاہیں بنا دیں، ہم ویسا بننے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے حکم کے مطابق رہنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ فریڈم آف چوائس جو ہے، انتخاب کی آزادی، یہ ہمیں نہیں چاہیے. لیکن انسان جو ہے وہ کہہ لیں جاہل بھی ہے اور کم عقل بھی ہے، اور اس نے اس چیز کا انتخاب اور اس چیز کا فریڈم جو ہے، آزادی انتخاب کرنے کی، بڑی خوشی خوشی اس چیز کو قبول کر لیا. لیکن یہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں باقی، جن میں یہ ہم کہہ لیں کہ آسمان میں جو گیلیکسیز ہیں، آسمان میں جو چاند، سورج اور باقی ستارے ہیں، زمین پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کی مثال دی ہے، ان سب کو یہ چیز آفر کی گئی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں جو کچھ آپ بنانا چاہتے ہیں ہم بالکل سربسجود ہیں، لیکن ہمیں یہ انتخاب کی آزادی نہیں چاہیے. تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اتنے غفور و رحیم ہے کہ ہمارے پاس کتابیں بھیجتے ہیں، ہماری طرح کے انسانوں میں سے انسان چن کر ان کو اپنے پیغام کے ساتھ، اپنی مقدس کتابوں کے ساتھ بھیجتے ہیں، تاکہ شاید کہ ہم میں سے کوئی بچ سکے اس جہنم کی آگ سے، اور اپنے رب، اپنے خالق، اپنے مالک کو ہم پہچاننے کے قابل ہو جائیں اور ان کی معافی کے مستحق ٹھہر جائیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 88 میں کہا ہے
کہ جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چنتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے خود سے انتخاب کیا ہے، اور جن کو ہدایت نہیں ملی تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو ہدایت تو نہیں۔ اس چیز کا اختیار ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لیا زمین پر آنے سے پہلے۔ تو یہ سب جب کائنات کی تخلیق سے پہلے یہ چیز انسان نے خود اپنے ہاتھ میں لی تھی کہ مجھے فیصلے کرنے کی یا انتخاب کرنے کی آزادی ہونی چاہیے۔ تو وہ اس آزادی کے ساتھ جو انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کا راستہ چن لیتا ہے، سبحان اللہ تعالیٰ پھر اپنے ایسے بندوں کو ہدایت دیتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اوپر ان تمام نبیوں اور رسولوں کا بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی بھی بت پرستی میں پڑ جاتا تو ان کے کاموں کو منسوخ کر دیا جاتا۔ تو چاہے ہم انسان جو ہیں ایک یہاں پر آ کر دوسرے انسانوں کی بت پرستی میں پڑ گئے ہیں، نبی اور رسول جو آتے ہیں اس چیز کا پیغام دینے کے لیے ایک اللہ کی عبادت کرو، جب تک وہ زندہ ہوتے ہیں پیغام دیتے ہیں، وہ ان کو رد کرتے ہیں۔ بعد میں آنے والی نسلیں جو ہیں ان نبیوں کو اور رسولوں کو بت بنا کر ان کی عبادت میں پڑ جاتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں شریک ٹھہرا لیتے ہیں۔ تو یہ جو انتخاب کی آزادی ہے، ان میں سے اگر ان میں نبیوں میں سے بھی کوئی بت پرستی میں پڑ جاتا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے کاموں کو منسوخ کر دینا۔ یہ سلسلہ نہ صرف وہاں تک ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ جب تک آپ سیدھے راستے پر رہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی ہدایت اور رہنمائی کرتے رہیں گے۔ جس وقت آپ نے فیصلہ کیا کہ نہیں، کوئی اور کسی اور کے پاس بھی کسی قسم کی طاقت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، تو جتنے بھی آپ کے اچھے کام ہیں وہ چونکہ آپ نے فیصلہ کیا ہے تو اپنے فیصلے کے آپ خود ذمہ دار ہیں۔ آپ کے سارے کام جو ہیں، اچھے کام جو اگر آپ نے کیے، وہ منسوخ ہو جائیں۔ آیت نمبر 89۔ Those were the ones to whom we have given the scripture, wisdom, and prophethood. If these people disbelieve, we will substitute others in their place, and the new people will not be disbelievers. These are the ones guided by God. You shall be guided in their footsteps. Say, I do not ask you for any wage. This is but a message for all the people. اس کی اردو ہے، یہ وہ لوگ تھے جنہیں ہم نے کتاب، حکمت اور نبوت عطا کی تھی۔ اگر یہ لوگ کفر کرتے تو ہم ان کی جگہ دوسروں کو لے آئیں گے اور نئے لوگ منکر نہیں ہوں گے۔ سبحان اللہ، اتنی واضح یہ آیت ہے کہ اس کو مزید ایکسپلین کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کہ ابھی پہلے میں کہہ رہی تھی، آگے ہی وہ ورس آیت نمبر آ گئی ہے کہ اوپر یہ جتنے بھی لوط، ابراہیم، اسماعیل، الیاس، اللہ تعالیٰ میں بتا رہے ہیں ہارون، موسیٰ، نوح، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے حکمت اور نبوت دی تھی، اور اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی کفر کرتا تو ان کی جگہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو لے آنا۔ ان کے پاس صرف ایک ہی طاقت تھی، اور وہ تھی انتخاب کی آزادی، کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو وہ انتخاب کرتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، انہوں نے کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت و نبوت عطا کی۔ اور اس دوران میں اگر کہیں وہ بھٹک جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی جگہ پہ کوئی اور لے آنا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، تم ان کے نقش قدم پر چلو، کہو کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، یہ سب لوگوں کے لیے ایک پیغام۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اوپر جتنے بھی انبیاء اور رسول تھے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، انہوں نے انتخاب کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، اور اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں کہ تم ان کے نقش قدم پر چلو۔
یہ دیکھیں، جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہر ورس، ہر آیت کا اصل میں یہ آیت میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، اور یہ آیت اس وقت حضرت محمد کے لیے بھی تھی. تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ تم ان کے نقش قدم پر چلو. مجھے بھی کہہ رہے ہیں کہ تم جن انبیاء کا اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت دی تھی، اور وہ حکمت کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا پیغام دیا تھا. اس میں ساری حکمت اور اس میں ساری سبحان اللہ علم تھا. اس علم کے مطابق جو ہے کرو. اور اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ان کے نقش قدم پر چلو، اور کہو، کسے کہو؟ یہ نبی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی کو کہا کہ تم ان کے نقش قدم پر چلو، پھر کہا کہ اب لوگوں سے کہو کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا. یہ سب لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے. تو یہ پیغام قیامت کے دن تک کے لوگوں کے لیے ہے. ہم جو ابھی خوش نصیب ہیں جن کو یہ پیغام پہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم یقین لے آئے ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. اور جب ہم یقین لے آئیں تو اللہ تعالیٰ پھر ہمارے علم میں، ہماری حکمت میں، ہماری ہدایت میں اضافہ فرماتے ہیں. تو اس چیز پہ ان کے نقش قدم پر چلنے کا ہم سب کو حکم ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا، لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی کے یا نبیوں کے نقش قدم پر چلنے کا مطلب ہے کہ ویسے داڑھی رکھ لیں، ویسے کپڑے پہن لیں، پائنچے اونچے کر لیں، سر کو ڈھک لیں یا کچھ ہے. تو وہ جو نقش قدم پر چلنے کی جو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے رہے ہیں یا حکم دے رہے ہیں، وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور ان کے احکامات جو ہیں ان کو جو ہے ان کی پیروی کرنے کا ہمیں حکم دے رہے ہیں. کیونکہ جو نبی آئے ہیں انہوں نے بالکل اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری ہے، اور ہمیں بھی وہی حکم ہے کہ ہم بھی ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلیں جس طرح جن نبیوں کو یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا گیا تھا. آیت نمبر 91 میں انگلش میں پڑھوں گی. God's messages to the world. They never valued God as he should be valued. Thus they said, God does not reveal anything to any human being. Say, who then revealed the scripture that Moses brought? That Moses brought with light and guidance for the people. You put it down on paper to proclaim it while concealing a lot of it. You were taught what you never knew, you and your parents. Say, God is the one who revealed it. Then leave them in their heedlessness, playing. This too is a blessed scripture that we have revealed, confirming the previous scriptures, that you may warn the most important community and all those around it. Those who believe in the hereafter will believe in this scripture and will observe the contact prayer salah. اس کا فٹ نوٹ بھی ہے انگلش میں اس کو پڑھ لیتی ہوں پہلے. Today's most important community is America, where God's message is being restored. When the Quran was revealed, Mecca was the most important community. اس کی اردو ترجمہ جو ہے آیت نمبر 91 92 کی میں ماشاءاللہ پڑھوں گی اردو ترجمہ. دنیا کے لیے اللہ کے پیغامات. انہوں نے اللہ کی کبھی بھی اس طرح قدر نہیں کی جیسی کہ اس کی قدر ہونی چاہیے. بس انہوں نے کہا کہ اللہ کسی انسان پر کوئی چیز نازل نہیں کرتا. کہو پھر وہ کتاب کس نے نازل کی جو موسیٰ لایا تھا لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت کے ساتھ. تم اس کا اعلان کرنے کے لیے اسے کاغذ پر اتار دیتے ہو جبکہ اس میں سے بہت کچھ چھپا لیتے ہو. تمہیں وہ سکھایا گیا تھا جو تم کبھی نہیں جانتے تھے، تم اور تمہارے والدین.
کہو کہ اللہ واحد ہے جس نے اسے نازل کیا، پھر انہیں ان کی غفلت میں کھیلتا چھوڑ دیا۔ یہ بھی ایک مبارک کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے، جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، تاکہ تم سب سے اہم کمیونٹی اور اس کے آس پاس کے تمام لوگوں کو خبردار کر سکو۔ وہ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کتاب پر ایمان لائیں گے اور نماز قائم کریں گے۔ تو اس کا فٹ نوٹ اردو میں ترجمہ میں پڑھتی ہوں۔ آج کی سب سے اہم کمیونٹی امریکہ ہے، یہاں اللہ کے پیغام کو بحال کیا جا رہا ہے۔ جب قرآن نازل ہوا تھا تو مکہ سب سے اہم کمیونٹی تھی۔ جب میں یہ آیت پڑھتی ہوں کہ they never valued God as he should be valued، تو دل میں بڑی ایک شرمندگی سی اور ایک اداسی سی آتی ہے کہ انسان واقعی جتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت ہے، جتنے بڑے وہ غفور الرحیم ہیں، اگر ان کی کوالٹیز کو ہم کچھ کو پڑھ کر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کے بعد انسان کو احساس ہوتا ہے کہ واقعی جب جس نے ہماری تخلیق کی، ہم کچھ بھی نہیں تھے، ہماری تخلیق کی اور ہمیں اس دنیا میں بھیجا، اس دنیا میں بھیجنے کے بعد اتنی رحمت کی ہمارے اوپر کہ اپنا پیغام، اپنے الفاظ، اپنی ہدایت ہمارے پاس بھیجی۔ پھر جو کچھ ہمیں اس دنیا میں چاہیے زندگی گزارنے کے لیے اس آزمائش گاہ میں، ان سب چیزوں کو ہمیں عطا فرمایا، جس چیز کی بھی ہم خواہش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ گھر، ماں باپ، اولاد، فیملی، جو کھانے پینے کی چیزیں، جو آسائش کی چیزیں، اور پھر جب وہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں ہم مزید انہی چیزوں میں مزید غرق ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اور یا اللہ تعالیٰ کو یاد بھی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی نہ کسی کو شریک ٹھہرا کر یاد۔ جو ہمارے پاس صحت ہے اس دنیا میں، یا جو ہمیں چیزوں کو دیکھ کر سمجھنے کی کوئی عقل یا حکمت یا کوئی چیز ہمارے پاس ہے، سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی۔ ہم جو اپنے بچوں میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ان کی مصروفیات کے ساتھ قائم رکھنے میں ہماری نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات سے باہر نکل جاتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ بچے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں تاکہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دعا کرو میرے سے کہ مائی لارڈ میک مائی چلڈرن اینڈ اسپاؤس سورس آف جوائے فار می، کہ میرے بچوں کو اور جو ہمارے اسپاؤسز ہیں، ہسبینڈ یا وائف، ان کو ہمارے لیے خوشی کا ذریعہ بنا دے۔ لیکن ہم جب اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جب وہ اولاد عطا فرماتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اس گفٹ کو اللہ تعالیٰ کے برابر میں ٹھہرا دیتے ہیں۔ تو اتنی چیزیں ہیں اس دنیا میں جن کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کے برابر کو چھوڑیں، ہم ان چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ اوپر لے جاتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی کبھی بھی اس طرح قدر نہیں کی جیسی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدر ہونی چاہیے۔ وہ کائناتوں کے مالک اور رب ہے۔ ایک ایٹم ذرہ جس کو ہم اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، وہ بھی حرکت نہیں کرتا، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر نہیں جا سکتا اللہ تعالیٰ کے حکم کے، اور جب وہ موو ہوتا ہے اس کا علم رب العالمین کو ہے کہ وہ کہاں تھا اور کہاں سے کہاں موو ہوا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے موو ہوا۔ وہ آل نوئنگ، ہر چیز جاننے والے ہیں، ہمارے ایون دلوں کے راز جو ہمارے اندر تک چھپے ہوئے ہیں اس کو بھی جاننے والے ہیں۔ کیسے ہے کہ پھر ہم اللہ تعالیٰ کی ویسی قدر نہیں کرتے؟ اس سے زیادہ بچوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے ازواج کو، رشتہ داروں کو، باسز کو، اس دنیا کی منی کو،
اور یہ سب سے بڑا خدا ہے، یہ پیسے ان سب کو فوقیت دیتے ہیں، ان سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کہیں زیادہ یہ سب دنیا کی چیزیں، اور یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمیں دی ہیں اس دنیا میں رہنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے، تاکہ ہم اس آزمائش میں کامیاب ہو کے واپس اپنے مالک اپنے رب کی طرف جائیں۔ جتنا وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم سے پیار ہے، کوئی دنیا کی چیز کوئی رشتہ ہمیں دے ہی نہیں سکتا۔ اور اگر کوئی آپ کو لو دے بھی رہا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ آپ کی اولاد اگر آپ سے پیار کر رہی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے آپ کے اوپر، یا اللہ تعالیٰ کا گفٹ ہے آپ کی طرف۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو آپ کی ہی اولاد کو آپ کے لیے سورس آف مزری بھی بنا دیں، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جس وقت ہم اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کے برابر میں شریک ٹھہرا دیتے ہیں۔ انسان کو سمجھ نہیں آتی اور وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں، میں کیسے اللہ تعالیٰ کے برابر میں اپنی اولاد کو ٹھہرا سکتا ہوں۔ لیکن پھر اگر وہ آپ کے لیے آزمائش بن جاتی ہے یا آپ کے لیے سورس آف مزری بن جاتی ہے تو پھر یہاں پر بہت زور سے ریفلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک جملہ جو ہے نا، اس کے اوپر انسان جتنا بھی غور کرے کہ صرف اللہ تعالیٰ اگر ہمیں ایسا کہہ رہے ہیں تو واقعی ایسا ہو رہا ہے، تبھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا ہے، اور یہ انسان کی نیچر میں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے احسانات ہمیں اور ہم سے ان کو کتنی محبت ہے اس کا یہ ہمیں ثبوت یہاں پر دے رہے ہیں کہ بتاؤ کہ میں نے تمہاری طرف کتابیں بھیجی، اور تم لوگ کہتے ہو کہ کسی انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز جو ہے آیتیں نہیں بھیجی ہیں۔ تو جو موسیٰ کتاب لے کر آئے تھے جس میں صرف اور صرف ہدایت اور روشنی تھی ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کرتے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس میں سے اسے تم پیپروں پر لکھتے ہو، بہت سارا تم چھپا لیتے ہو، اور بہت سارا جن چیزوں کو تمہارا دل کرتا ہے اس کو کھول کر باہر رکھتے ہو، ان کو بھی اس کے بھی کئی میننگز نکال کر اس کے بعد لوگوں کے آگے یہ پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں تو میں نے وہ کچھ سکھایا ہے جو کبھی تمہارے یو اینڈ یور پیرنٹس، تم اور تمہارے والدین کو اس سے پہلے ان چیزوں کا علم نہیں تھا۔ میں نے وہ احسانات تمہارے اوپر کیے، وہ علم تمہارے اوپر اتار، لیکن پھر بھی تم میری ویسی قدر نہیں کرتے جیسے میری کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 92 میں آیت نمبر کہ یہ قرآن جو اللہ تعالیٰ نے آخری اپنا اسکرپچر کتاب جو ہے وہ انسانیت کے لیے بھیجا ہے، یہ رحمتوں سے بھری ہوئی کتاب ہے، اور یہ ان تمام پچھلی کتابوں کو جو زبور ہے یا تورات ہے، ان سب کو یہ کنفرم کرتی ہے۔ قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کی قانون کی یہ جو کتاب ہے، حکمت کی جو کتاب ہے، یہ پریویس اسکرپچرز جتنے بھی آئے ہیں ان سب کو کنفرم کرتی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے that you may warn the most important community, all those around it، کہ میسنجر آف دا covenant اللہ تعالیٰ نے اپنا عہد کا نبی جو ہے، رسول جو ہے، وہ امریکہ جیسی کمیونٹی میں بھیجا، کیونکہ آج کے دور میں موسٹ امپورٹنٹ کمیونٹی جو ہے وہ امریکہ ہے۔ جب حضرت محمد کے اوپر یہ قرآن اتارا گیا تھا اس وقت کی موسٹ امپورٹنٹ کمیونٹی جو تھی وہ مکہ تھی، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ مقدس کتاب بھیجی۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو دوبارہ ریویل کیا ہے، ایک حسابی معجزے کے ساتھ اس کو پیوریفائی کیا ہے ہمارے لیے، اور ہماری زبان میں اس کو ٹرانسلیٹ کر کے ہمارے لیے اور نئی آنے والی جنریشنز کے لیے بھیجا ہے، تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو سمجھ سکیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ those who believe in the hereafter will believe in the scripture۔
کہ آخرت کے اوپر جو یقین رکھتے ہیں نا، وہ اس کتاب کو جب پڑھیں گے تو وہ اس کے اوپر ایمان لے آئیں گے، اور اس کے بعد وہ نماز بھی قائم کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی اس رحمتوں سے بھرے ہوئے اسکرپچر کے مطابق وہ اپنی زندگی گزاریں گے۔ میں یہاں تک آج ختم کر دیتی ہوں۔ سورہ 6 کی آیت نمبر 92 تک میں نے پڑھا ہے انشاءاللہ۔ باقی بہن بھائی ہیں یہاں پر موجود، اگر مجھ سے کوئی چیز صحیح ایکسپلین نہیں ہو سکی، انشاءاللہ وہ اپنے ریویوز بھی دیں گے اور ویوز بھی دیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ MashaAllah, sister. Praise God. MashaAllah. Thank you, sister. الحمد MashaAllah, آپ نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ ایکسپلین کیا ہے۔ ہر اس کا جو پہلو تھا اس کو آپ نے کور کیا ماشاءاللہ سے، مطلب جو ہماری انڈرسٹینڈنگ میں آتا ہے۔ یہ آیت نمبر 89 جو ہے 79، انشاءاللہ اس کے حوالے سے تھوڑی بات کرنا چاہوں گا۔ اس بلائن شیطان الرجیم سے اللہ فرماتے ہیں، یہ وہ لوگ تھے جنہیں ہم نے کتاب، حکمت اور نبوت عطا کی تھی، اگر یہ لوگ کفر کرتے تو ہم ان کی جگہ دوسروں کو لے آئیں گے اور نئے لوگ ممکن نہیں ہوں گے۔ تو یہ بڑی دل ہلانے والی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس سے پیچھے جو آیتیں آئی ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نبیوں اور پیغمبروں کی بات کر رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ وضاحت کے ساتھ کہہ رہے ہیں یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو کتاب دی گئی تھی، مطلب ایک حکمت اور یہ نبوت وغیرہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیے تھے۔ تو امین اگر یہ لوگ کفر کرتے تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کسی کے پاس۔ ایون اگر ایک نبی یا پیغمبر بھی اپنی جاب سے ہٹے گا تو اس کے اوپر اللہ کا بڑا سخت عذاب آئے گا۔ اس حوالے سے ہمارے پاس یونس کی اگزامپل اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، جب وہ اپنی جو ان کو اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا وہ اپنی قوم سے بھاگے، اور وہ جیسے شپ میں چڑھے تو کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا۔ آپ جا کے سورہ 21 میں پڑھ سکتے ہیں، اور جگہ بھی ان کا ذکر ہے، اور مچھلی کے پیٹ میں۔ تو ان کے بتانے کا، یہ واقعہ بتانے کا بھی ایک طرح سے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ اگر بندہ کوئی نبی ہے یا کوئی رسول بن جائے تو اس کو کوئی چھوٹ ہے۔ ہر شخص جو ہے وہ دنیا میں ایک مقصد سے آیا، اور مقصد یہ کہ اللہ کی ٹوٹل حاکمیت کو وہ مانے اور صرف اللہ کی عبادت کرے۔ یہ ہمارا مین کانسیپٹ ہے دنیا میں آنے کا۔ تو یہ جو پیغمبر ہیں، امین دیکھیں انسان جو ہے کیسے شیطان کے بہکاوے میں آ کے، نہ اونلی پیغمبر پروفٹ، کوئی بڑے بڑے اولیاء ولی بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کو تک ہمیں ان کی سفارش میں پھنسا دیتا ہے کہ بھائی ان کے ذریعے تم اکیلے کیسے اللہ کے پاس جا سکتے ہو، تم ان کی تھرو جاؤ گے تو تمہاری بات مانی جائے گی۔ اور ہر وقت انسان ایک دوسرے کی طرف انگلی اٹھاتا ہے، اور یہ تم ایسے وہ ایسے، لیکن اصل میں جو قرآن ہمیں واضح طور پہ بتاتا ہے کہ نبی ہونا یا پیغمبر ہونا کوئی بڑی بات نہیں، ایکچولی یہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، یہ ایک بہت بڑی جاب۔ اگر انسان کو واقعی پتہ چلے کہ جیسے کہ پیغمبر ہونا یا نبی ہونا اصل میں ہے کیا، وہ تو ایکچولی اس سے بھاگے گا، کیونکہ آپ کے اوپر بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے آپ کے اوپر۔ نبی و پیغمبر یہ تو بیچارے اور زیادہ مشکل میں ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے، میسج دیا، اور ان کو وہ فالو کرنا ہے، تو آگے ان کو پہنچانا ہے عام بندے کی نسبت۔ اور ہو سکتا ہے ایسا ہو کہ اگر کسی کو، جیسے ہمیں دنیا میں ابھی ماشاءاللہ بتا رہے تھے کہ آزادانہ فیصلے کرنے کی جو اللہ تعالیٰ نے چوائس آسمانوں اور زمینوں کو دی، وہ پیچھے ہٹ گیا، کیونکہ بہت بڑی رسپانسبلٹی تھی، لیکن انسان ایسا جلد باز ہے کہ اس نے فوراً سے ایکسیپٹ کر لیا۔ تو یہ بھی ان سیلف ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے۔ اگر انسان کو پوری طرح سے اس کو آگاہ کیا جائے تو وہ پہلے 10 دفعہ سوچے گا۔ ہم تو پیغمبروں پروفٹ کو سمجھتے ہیں بہت بڑی بات ہے، یہ بہت عظیم لوگ تھے، یہ تھے وہ تھے، عظیم لوگ تھے، لیکن ان کے اوپر بہت بڑی رسپانسبلٹی تھی، ان کو ہر قدم پھونک کے رکھنا پڑتا تھا ان کو، اور جب ان پہ کوئی آتا تھا تو ان کو فوراً ان کی پکڑ ہوتی تھی۔ ہمیں قرآن میں دیکھ لیں، سورہ نمبر 80 جو ہے 80 اباسا،
اس کے اندر پروفٹ محمد سے ایک چھوٹی سی مسٹیک ہو جاتی، کیسے اللہ تعالیٰ ان کو وہیں پکڑتے ہیں، نابینا جو ان کے پاس آتا ہے۔ پھر آپ جا کے دیکھیں یہ جو آیت ہے سورہ نمبر، اس کی آیت نمبر 46 ہے، اور جہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں ان کو، اس کو پول کر لوں 69 59 آیت نمبر 44 سے کہ اس کی میں رفلی پریفرنس کہتا ہوں کہ پروفٹ محمد کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ کچھ اپنی طرف سے بات کرتے تو ہم انہیں ان کو سزا دیتے، اور یہ جو ریویلیشن ان کے اوپر وہی جو آ رہی تھی قرآن کی، یہ روک دیتے، اینڈ تم میں سے کوئی بھی ان کی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ایک ریمائنڈر ہے جو نیکوکاروں کے لیے۔ اس کے علاوہ بھی اور جگہ بھی پروفٹ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ہمیں وضاحت کے ساتھ بتائی ہیں کہ کیسے ان کے ساتھ کیا کیا غلطی ہوئی۔ تو یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پروفٹ یا میسنجر ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، یہ واضح ہمیں قرآن سے ملتا ہے۔ رائچس ہونا سب سے بڑی بات ہے۔ آپ کو کہیں قرآن میں نہیں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ تم میں سے جو نبی ہے، پیغمبر ہے، وہ سب سے زیادہ عظیم ہے۔ ہمیشہ رائچس کا ورڈ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں جو ہے یہ ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے، اور اور جس طرح سے بھی ہم شرک سے بچ سکے ہمیں بچنا چاہیے، ماشاءاللہ۔ پلیز گاڈ۔ السلام علیکم۔ میں اس میں ماشاءاللہ بھائی آپ نے بڑا اچھا تفصیل کے ساتھ مزید اس کی وضاحت کی ہے کہ واقعی یہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہیں یہ نہیں کہا عظیم ہستی صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے، کسی اور انسان کی نہیں ہے، یہ لقب یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ ضرور فرمایا ہے کہ جو موسٹ رائچس ہیں وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس جاب کے لیے چنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کون رائچس ہیں اور کون کس لیول کے رائچس ہیں۔ اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں یہ بھی حکم دیا ہے کہ ہم نے ان میں فرق نہیں کرنا کہ یہ نبی زیادہ رائچس اور وہ نبی زیادہ رائچس، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس یہ علم ہے۔ میں یہ اس کی بتاتی ہوں آپ کو کہ سورہ نمبر 38 سورہ صاد، اس کی جو آیت نمبر ہے وہ ہے آیت نمبر کدھر گئی؟ ہاں آیت نمبر 45 اور آیت نمبر 46 میں پڑھتی ہوں، اس کو انگلش میں پہلے پڑھ لیتی ہوں پھر اس کی اردو میں وہ کروں گی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Remember also our servants Abraham, Isaac, and Jacob. They were resourceful and possessed vision. We bestowed upon them a great blessing, awareness of the hereafter. They were chosen, for they were among the most righteous. Remember Ismail, Elisha, and Zulkifl among the most righteous. So یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس میں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق کہ یہ سب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی اس جاب کے لیے جب جو چنا ہے تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے سولز کا کہ کون سی سول کون سی روح کیسی ہے، تو اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تعین ان کا کیا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام ہمارے تک انسانوں تک پہنچائیں۔ اور یہ بھی بالکل ویسے تھے جیسے ہم انسان ہیں، ان میں یہ کوئی نور سے بنے ہوئے ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا، یہ سب بھی مٹی سے بنے ہوئے ہیں جیسے باقی انسان بنے ہوئے ہیں، لیکن یہ ان کی جو رائچسنس تھی، رائچسنس کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سبمیشن، اطاعت اور فرما برداری۔ یہ فرما بردار سرونٹس تھے اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کو چنا جاب، یہ اللہ تعالیٰ کی جاب جو ہے اس کو کرنے کے لیے وہ ہمارے پاس آئے، انہوں نے یہ کی اپنی جاب کی، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ کی۔ ان میں سے اب
جو پروفٹ محمد ہیں ان کو 40 سال کی عمر میں آ کر یہ پیغام ملا. اب 40 سال سے پہلے وہ کیا عبادت کرتے تھے جو ان کے آباء و اجداد کرتے تھے, اور وہ کیا تھے؟ خانہ کعبہ ہمیں پتہ ہے کہ بتوں سے بھرا ہوا تھا, تو وہ سارے کے سارے شرک کر رہے تھے. اب اگر آپ ان میں سے کسی سے یہ کہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نبوت ملنے سے پہلے بھی وہ بالکل مشرک نہیں تھے اور شرک نہیں کرتے تھے, یا ان کو کہہ دیں کہ نہیں وہ تو شرک کرتے تھے کیونکہ ان کے آباء و اجداد وہ بتوں سے بھرا ہوا تھا, ان کے چچا, ان کے سارے جو چچیاں اور جو رشتہ دار تھے وہ سب وہی خانہ کعبہ میں وہی کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ ان کے لیے یہ صرف ایک مذاق ہوتا تھا ریلیجن جو ہے. تو وہ آپ کو مارنے پہ تیار ہو جائیں گے, قتل کرنے پہ تیار ہو جائیں گے کہ آپ نے کیسے کہا, حالانکہ اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا. جیسے ابھی بات بھائی نے کی ہے کہ اتنی بڑی 69 سورہ کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی بڑی جو ہے وہ اس کی ہے کہ اگر یہ ذرا سا بھی ادھر سے ادھر کوئی پیغام دیتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم آیات اپنی روک لیتے تمہارے پاس آنے سے, اور ہم جو ہے اس کو we would have punished him, اس کو سزا دیتے اگر اس نے کوئی بھی اور تعلیم قرآن کے علاوہ اگر اس نے کی تو یہ کچھ اس کے ساتھ ہوگا. اور ہم جو وہی ہے وہ بھی اس کے پاس جانے سے روک دیتے, اور اس کی none of you could have helped them, اور تم میں سے کوئی انسان اس کی مدد نہ کر سکتا. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کھول کے بتا رہے ہیں. اس لیے عظمت, تعریف, سب کچھ عبادت صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی کے لیے ہے, کسی انسان کے لیے نہیں. وہ بھی ہماری طرح انسان تھے اور ہماری طرح وہ بھی بہت سٹرگل کرتے تھے, انہوں نے بھی بہت تکلیفیں اٹھائیں, وہ بھی بیمار ہوتے تھے, وہ بھی صحت یاب ہوتے تھے, وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے, اللہ تعالیٰ کی مدد کے محتاج تھے. اور ہم سب بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مدد کے محتاج ہیں اور انہی کو پکارتے ہیں اپنی ہر حالت میں. ماشاء اللہ. تھینک یو. ماشاء اللہ. میں پریز گاڈ ساروں نے ریفلیکٹ کیا ہے بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس کو, اور ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ یہ آیات میں بھی کچھ کہنا چاہوں گی ان آیات کے بارے میں. آپ اگر ان آیات پہ غور کریں جو ہم پچھلے ویک سے پڑھ رہے ہیں, مطلب پچھلے سنڈے سے پڑھ رہے ہیں اور ابھی تک کنٹینیوڈ ہیں, بار بار اللہ تعالیٰ ایک چیز بتا رہے ہیں کہ یہ سارے نبی تھے اور ہم نے انہیں ہدایت دی, ہم نے انہیں ہدایت دی, کتاب دی. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی نبیوں کا اپنا کارنامہ نہیں تھا, نہ ہی وہ اتنے علم والے تھے کہ ان کو یہ سارا کچھ پیدا ہوتے ہی ان کو وہ سپیریئر تھے یا کسی طرح باقی انسانوں سے مختلف تھے, جیسے کہ ابھی سسٹر بھی بتا رہی تھی. وہ ایک اسی طرح تھے جیسے گھر میں لوگ کھانا کھاتے ہیں, بازار سے شاپنگ کرتے ہیں, بچوں کا خیال رکھتے ہیں, یہ سب اپنی زندگیاں گزار رہے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو گائیڈنس دی اور ان کو اینجلز کے ذریعے جو ہدایات دینی تھی وہ ان تک پہنچتی تھی. تو وہ اسی طرح من جو ہے نا آگے سے ریلے کرتے تھے, اس میں ان کا اپنا کوئی اپنی طرف سے نہ وہ ایڈ کرتے تھے نہ نکالتے تھے, کیونکہ ان کی جرت کیسے ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کے بنانے والے جو ہیں, جو تمام علوم کے مالک ہیں, سمجھیں کسی کو اگر سائنس کا علم دینا ہے تو وہی دیتے ہیں, کسی کو اگر مذہب کا علم دینا ہے, دین کا علم دینا ہے, تو اللہ تعالیٰ ہی اس کو انسپائر کرتے ہیں. بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا, اور ان آیات میں مسلسل ذکر ہو رہا ہے اسی بات کا. تو پھر یہ آیت جب سسٹر شازی پڑھ رہی تھی تو بالکل صحیح انہوں نے کہا, ایسا ہی میں محسوس کرتی ہوں جب بھی یہ میں
وہ سورہ 6 ورس 91 کو جب پڑھتی ہوں تو دل بہت شرمندہ اور اداس ہوتا ہے ایٹ دا سیم ٹائم. آپ چپ ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ یہ ساری باتیں بتا کے اللہ تعالیٰ میسنجرز ساری ہسٹری آپ کو بتا دی ہے. یہ سبھی لوگ جو تھے اللہ کی طرف سے گائیڈنس لاتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ان کا اپنا کوئی کمال نہیں. یعنی کہ موسیٰ کہ آپ ہسٹری پڑھیں قرآن میں تو پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے وہ ایسے کافی ان کی طبیعت جو ہے غصے والی تھی. اور ایک دفعہ انہوں نے کسی کے ساتھ لڑائی کی, ایک بندے کو مارا پیٹا, وہ مر گیا. تو ان سے ایک ایک طرح سے مین سلاٹر ہوا, یعنی کہ ان کی انٹینشن کے بغیر کوئی مر گیا, ان سے قتل ہو گیا. تو اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ یہ میں جو روح بنا رہا ہوں اس سے میں نے آگے کام لینے ہیں, یا اس کو جتنی میں ہدایت دے رہا ہوں وہ وہ اس کا کوئی ریزن ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. کوئی بھی نور سے نہیں پیدا ہوتا, جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے ٹریڈیشنل شاید کم لا علمی میں یا کم علمی میں اس طرح کی باتیں مشہور کرتے ہیں کہ جی پروفٹ کا تو وہ نور سے بنے ہوئے تھے, پروفٹ محمد ان کا سایہ بھی نہیں پڑتا تھا زمین پہ. اب نور سے بنے ہوئے انسان کیسے کھانا کھاتے ہیں اور کس طرح یہ ناممکن ہے. تو اگر وہ اس طرح ہوتے تو پھر تو بچپن پیدا ہوتے ہی ان لوگ کہتے کہ یہ تو کوئی نبی ہے, یہ تو کوئی فرشتہ ہے. اینی وے, جس آیت کے اوپر میں فوکس کرنا چاہتی ہوں یہ ہے کہ یہ جو 91 ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی یا اللہ کی کبھی بھی اس طرح قدر نہیں کی جیسے کہ اس کی قدر ہونی چاہیے. تو کیا اللہ تعالیٰ یہاں کیا پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ انسانوں نے اتنے بت کھڑے کیے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ وہ ان کے پیار میں ڈوبے ہوئے ہیں. ان کو عشق, اپنے آپ کو کہیں گے عاشق رسول. بھائی آپ نے عشق کر کے کیا کرنا ہے جبکہ آپ اللہ تعالیٰ کا جو وہ پیغام لائے آپ اس پر ہی نہیں عمل کر رہے, اس کو پڑھ بھی نہیں رہے, تو عاشق بن گئے کسی اور کے. کوئی انسان اپنی ان چیزوں پہ غور نہیں کرتا اور اندھا دھند جو ہے نا, جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے ادھر ادھر یا جو پیرنٹس کر رہے ہوتے ہیں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اندھا دھند اپنے پیرنٹس کی بھی پیروی مت کرو. کہ کیا مطلب ہے کہ میں پیرافریز کر رہی ہوں کہ کیا ہو اگر ان کے پاس ہی کوئی صحیح ہدایت نہیں, وہ ہدایت یافتہ ہی نہیں ہے, یا ان کے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے. تو ایسا تو بہت ہوتا ہے. آج سے 1-2 نسلیں پیچھے جائے تو والدین تو پڑھے لکھے ہی نہیں ہوتے تھے, اور نہ ہی وہ اپنی زبان میں قرآن کو پڑھتے تھے. قرآن کا تو عربی میں رٹا لگایا جاتا تھا اور سمجھتے تھے ثواب مل گیا. یہ کوئی ثواب کی کتاب نہیں ہے اس میں, بلکہ اگر آپ اس کو پڑھ بھی لیا آپ نے عربک میں تو آپ کو کچھ معلوم نہیں. پھر اگر آپ نے اس کو اپنی لینگویج میں بھی پڑھا ہے اور اس پہ عمل نہیں کرتے تو وہ اور بھی زیادہ آپ اس چیز کے مجرم ہیں کہ اتنا آپ نے علم بھی لے لیا اور اس پہ عمل نہیں کر رہے. تو ثواب کا تو بات ہی اس میں نہیں ہے. یہ تو ہدایت کی کتاب ہے, اگر آپ نے ہدایت ہی نہیں لی تو ثواب کیسے آئے گا. لوگ کہتے ہیں جی میں نے بس 10 دفعہ رمضان میں قرآن ختم کر دیا عربک میں. اب آپ ایک سنسکرت کی کوئی کتاب پڑھ لیں, آپ کو کیا پتا اس میں کیا لکھا ہوا ہے, کیا آپ کی لینگویج ہے وہ, کیا عربک آپ کی لینگویج ہے. اینی وے, تو اللہ تعالیٰ کی قدر کیسے کیوں نہیں ہم کر رہے, جس نے کائنات کو بنایا, جس نے ہمیں بنایا اور ہمیں
ہر قسم کی جو ہے نا ہماری آنکھیں بصارت، ہماری سماعت، ہمارا دماغ، ہمارا علم اور کچھ کرنے کی طاقت، اولاد، پیسہ، صحت، ہر چیز تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے. ہمیں نبیوں نے کیا دیا ہے؟ صرف انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ایک ڈیوٹی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام لے کے آئے اور آپ کے پاس ویسا کا ویسا پہنچا دیا. جیسے کہ قرآن لفظ بلفظ اللہ تعالیٰ کی اس میں ہدایت ہے اور اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں جو کہ پرافٹ نے اپنے ہاتھ سے لکھے. مگر کیا لوگ اللہ تعالیٰ کا اتنا اللہ تعالیٰ کا پیار اظہار کرتے ہیں جتنا محمد کا کرتے ہیں؟ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. اسی طرح کرسچنز نے کیا کہ عیسیٰ کو بجائے اس کے کہ وہ ہدایت لیتے اور اس کی ٹیچنگز پہ غور کرتے اور اس پہ عمل کرتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کچھ یا خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے. اور اس میں تیسرا ایلیمنٹ جو ہے وہ جو فرشتہ جبرائیل جو ہدایات تمام نبیوں کے پاس لے کے آتا تھا وہ بھی بیچ میں ایک اس کا بھی حصہ ہے خدائیت میں. تو ٹرینٹی جو ہے اس کے 3 حصے، یعنی کہ خدائیت کے 3 حصے بنا دیے ہیں، اس میں تقسیم ہے. شرک اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ پیگن ہے، یعنی کہ ان کے ایک سے زیادہ خدا ہوتے ہیں. تو جو وہ خود تو ان کو معلوم ہی نہیں ہے. اسی طرح اگر آپ مسلمان کو کہو آپ شرک کر رہے ہیں کہ آپ نے قبر پہ جاتے ہیں، آپ درود و سلام بھیجتے ہیں پروفٹ پہ جو کہ ہے ہی نہیں قرآن میں، اور اللہ تعالیٰ کی بہت کم ذکر ہوتا ہے. پروفٹ کے نام کی جو ہے وہ فنکشن ہوتے ہیں، درود ہوتے ہیں، سلام ہوتا ہے، جمعے پہ جا رہے ہیں، یعنی کہ سو آن کی مثالیں دے دے آپ تھک جائیں. مگر کیا اللہ تعالیٰ کا پیار ایسا ہی ہے جو جس کے پاس ہم نے اس کے پاس واپس جانا ہے، جس نے ہمیں کریٹ کیا، جس نے ہمیں ڈیزائن کیا، جس نے ہمیں تمام پروویژنس دی، تمام اچھی چیزیں اس دنیا میں تاکہ ہم شکر گزار ہو سکیں. ہم اس کا شکر ہی نہیں ادا کرتے. منتے بھی جا کے کسی قبر پہ مان لیتے ہیں تو قبر میں تو ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں. بہرحال بہت ہی واقعی یہ سوچیں تو انسان بہت شرمندہ ہو جاتا ہے کہ میرے اللہ، یہ انسانوں نے اور ہم سب نے مطلب ہم کتنے کم عقل ہیں. جی بس. ماشاء اللہ ابھی میں نے ابھی بل بورڈ دیکھا تھا بہت بڑا فری وے کی سائڈ پہ، اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ ٹرو کرسچنس فالو جیسس ٹیچنگ. یہ جو صحیح جو عیسائی ہیں وہ ان کی صرف ٹیچنگ کو فالو کرتے ہیں. تو ایسے بھی کرسچن ہیں جو ان باتوں کو نہیں مانتے اور وہ فالو کرتے ہیں کہ جو عیسیٰ جو میسج چھوڑ کے گئے تھے انسانیت کے لیے. تو وہی ہمارے ساتھ بھی وہی بالکل سیم وہی معاملہ ہے بیسکلی. کوئی اتنا فرق نہیں ہے. ماشاءاللہ کتنی یہ پیاری آیت تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابھی جو آپ نے پڑھی تھی کہ دس ٹو از اے بلیسڈ اسکرپچر. کتنی بڑی نعمت. یہ اندازہ کبھی بندہ سوچتا ہے کہ یہ مطلب اس نعمت کا اندازہ نہیں لگا سکتا. اتنی بڑی نعمت ہمارے پاس اللہ نے یہ کتاب دی ہے ہمیں جس میں ہر چیز واضح طور پہ مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہے. اس کے باوجود اگر انسان کے دماغ میں اگر سوال ہے، فطور ہے، نیگیٹیوٹی ہے، تو پھر بندہ کیا کرے کہ ایون دو کہ وہ جو ایک آیت آتی ہے سورہ نمبر 21 کے اینڈ میں قریب کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے تمہیں نہیں بھیجا سوائے دنیا کے رحمت. تو اس پہ انہوں نے کہ اس کی جو ٹرانسلیشن انہوں نے کی ہے کہ انہوں نے پروفٹ کو رحمت بنا دیا کہ وہ رحمت آئے ہیں دنیا میں. وہ رحمت آئی تھی دنیا میں، جیسے آپ نے کہا نور تھا، اور اس رحمت کو کے پیچھے ہم بھاگیں گے تو ہمیں رحمت ملے گی. اس آیت کو آؤٹ آف کانٹیکس یوز کیا گیا ہے. اس کو آپ پیچھے جا کے پڑھیں تو اس سے پہلے ذکر کتابوں کا ذکر ہو رہا ہے، زبور کا ذکر ہو رہا ہے.
اسی سورہ 21 کے اینڈ میں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے زبور میں لکھ دیا تھا کہ میرے ماننے والے دنیا میں ہمیشہ فاتح رہیں گے، کامیاب رہیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما ارسلناک الا کہ ہم نے تمہیں ہی بھیجا کہ وہ خود رحمت نہیں تھے. جیسے کہ انسان کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے، اولاد ہوتی ہے، تو بندہ یہ نہیں کہتا کہ یہ رحمت ہے، بندہ کہتا ہے یہ اللہ کی رحمت ہے. اس طرح بات کرتے ہیں نا، یہ اللہ کی رحمت ہے. وہ چیز اللہ کی رحمت نہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی انہوں نے مجھے اس گفٹ سے نوازا. وہ بات ہوگی. اگر ہم قرآن کو بھی ہم نے وہ ایک طرح سے رحمت بنا دیا ہے تو وہ اللہ کی کتاب، وہ رحمت ہم نے اس طرح بنایا کہ اس کو پڑھ کے ثواب میں پڑھ گئے کہ وہ ہمیں رحمت دے گا، پڑھیں گے. اس سے علم نہیں لینا. وہ جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ ہے تو رحمت، لیکن اس مقصد کے لیے آیا تھا وہ اس سے ہٹ کے ہم نے اس کو بنا لیا کہ اس کو پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے. ایک طرح سے ہم نے قرآن کی عبادت شروع کر دی ہے بیسیکلی. اس کو پڑھ کے اس کی عبادت کرتے ہیں. وہ تو ایک میسج ہے اللہ تعالیٰ کا کہ خالص اللہ کی عبادت کریں. کس طرح انسان کو شیطان بگاتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ پرافٹ محمد کو بھی ہم نے رحمت بنا دیا ہے. مسجدوں میں بڑا بڑا خوبصورتی کے ساتھ لکھا ہوا عمر صلی اللہ کا اللہ رحمۃ اللہ علیہ. لوگ اس کو چومتے ہیں کہ پرافٹ جو ہے وہ رحمت ہے. ابھی کی جو برتھ ڈے آتی ہے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، جو ربیع الاول منایا جاتا ہے، اور جو جب ان کے پورے مطلب جھنڈیاں اور کیا کیا جشن نہیں منائے جاتے، جلوس نکلتے ہیں. کیا آپ نے کبھی اللہ تعالیٰ کے لیے اس طرح جلوس نکالا ہے؟ نہ سوچے. تو ہمارا رب ہے کون؟ ہمارا رب تو کوئی اور ہے. قرآن کے حوالے سے تو ہمارا رب وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے. اتنے ان آنسرڈ کوشچن ہے، اتنے ان آنسرڈ کوشچن ہے کہ بندہ مطلب سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے. کیا ہم نے کبھی قرآن کو تفصیل سے ترجمے کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ پڑھا ہے اس میں لکھا کیا ہے؟ اور جب کوئی ایسی آیت آتی ہے ہم بس جو ہمیں ہمیشہ جو بتایا گیا ہم اسی کو فالو کریں گے، ہم اس سے ہٹ نہیں سکتے. یہ تو ہمیں ہو نہیں سکتا نا کہ ہم، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں صاف طور پہ واضح طور پہ ہر چیز کو بیان کر دیا ہے. اتنی واضح ہے کہ جیسے کہنا کہ 2 + 2 = 4 ہے. اور پھر لوگوں کا کیا کہنا کہ نہیں ہمیں تو ہمیشہ بتایا گیا 2 + 2 = 5 ہوتا ہے. آپ نے ان کے سامنے رکھ کے بھی دکھا دیا. آپ نے 2 ایپل رکھے اور بولا ان کو جمع کرو اور 4 ہو گئے. آپ کے سامنے ہوا. اس کے باوجود انسان منہ پھیر کے چلا جاتا ہے، نہیں میں نہیں مانتا، میں تو اسی کو فالو کروں گا جو مجھے دیا گیا ہے. یہ صرف ہمارا ہی پرابلم نہیں تھا، یہ ہر قوم ہر مذہب میں آپ کو یہ سیم چیز ملے گی، ایگزیکٹلی ورڈ بائی ورڈ. ماشاء اللہ سے ہم بھی اسی مذہب کو فالو کرتے آئے ہیں. ہم بھی وہ ٹپیکل اسلام پہ چلتے تھے، لیکن جب ہم نے دیکھا 2 + 2 = 4 ہے اور آیت پہ پڑھا اور 2 ایپل اور 2 ایپل جمع کیے وہ 4 ہی نظر آئے، وہاں پہ ہمارے اوپر یہ کوشچن ہے کہ ہم کیا کریں گے. ہم نے پھر کہا نہیں، ہم پھر یہی بات ہے اللہ تعالیٰ جیسے فرما رہے ہیں ہم وہی کریں گے. یو نو سو بات ایکچولی بالکل واضح طور پہ ہو چکی ہے. اگر ہم نہیں ماننا چاہتے وہ علیحدہ بات ہے. ماشاء اللہ، پریز گاڈ. ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی مثال دی ہے پریز کا. واقعی غلط انٹرپریٹیشن جو ہے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو اپنے مرضی کا مطلب نکالنے کا، حالانکہ وہ اسٹریٹ فارورڈ ورسز ہوتی ہیں. اور واقعی قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، لیکن اگر آپ اس قرآن کو لوگوں کے سروں پر رکھیں گے اور اس کو پڑھ پڑھ کے پانی پہ پھونک کے پیئیں گے تو بجائے عمل کرنے کے آپ نے اس کی عبادت شروع کر دی ہے. Praise God. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے میسج دے کے، اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجی ان میں میسج تھا. اگر کوئی
بائبل انجیل کو اٹھا کے سامنے رکھ کے اس کی عبادت شروع کر دے، تو ہم نے قرآن کے ساتھ کیا کیا بیسکلی؟ اب تو اس کو پڑھ کے ثواب کا ذریعہ بنا لیا اس کو. ثواب ان کو منہ سے نکالنے سے نہیں ملتا، ان کے آیتوں کو پڑھ کے ان پہ عمل کر کے اس پہ بنتا ہے. اگر آپ کوئی سمپل لاجک ہے، کوئی بھی کک بک ہو، کھانا بنانے کی ترکیبوں کی بک ہوتی ہے، آپ صرف اس کو پڑھ کے کیا آپ کے سامنے کھانا حاضر ہو جائے گا؟ اتنا کامن سینس ہے، اتنی کامن سینس کی بات ہے. آپ اس کو، اس کی ریسیپی کو، ان کی چیزوں کو اکٹھا کریں گے، اس پہ عمل کریں گے تو ہی آپ کی جو جس چیز کو بنانا چاہ رہے ہیں وہ بنے گی نا. اور یہ جو بھی 69 کی جو آیت نمبر 45 پڑھی تھی، آپ صرف جا کے جیلندری کی، اس میں ڈرائیو کر رہا ہوں ایکچولی، جیلندری کی وہ آپ اس کی ٹرانسلیشن پڑھ لیں صرف اور صرف. وہ ہم تو کہے گا نا کہ آپ یہ فائنل ٹیسٹمنٹ سے آپ ٹرانسلیٹ کر کے بتا رہے ہیں، اس کے اندر ایگزیکٹلی وہی بات لکھی گئی ہے. یہ ہمارے پیغمبر یہ اپنی نسبت کوئی بات لے کے آئیں گے تو ہمیں اس میں تو بلکہ اور سخت الفاظ یوز کیا، ہمیں ان کو شاہ رگ سے پکڑ کے ان کو پتہ نہیں بہت سخت الفاظ یوز کیے گئے ہیں پروفٹ کے لیے. ہمیں بندہ سوچے، ہاں یہ تو پھر بھی تھوڑا سا لینینٹ ہے، وہ تو اس میں تو سخت الفاظ یوز کیے گئے ہیں پروفٹ کے لیے. بندہ ذرا سوچے کہ کیسے ہو گیا، پھر یہ اتنی ساری کتابیں کہاں سے آ گئی. اللہ تعالیٰ تو ایک آیت ایکسیپٹ نہ کریں، ایک جملہ ایکسیپٹ نہ کریں کسی اور سورس سے آیا ہو، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اتنی سخت الفاظ کے ساتھ کہ جو ہماری طرف سے جھوٹ گھڑ کے لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں خل یہ بھی آیتوں میں جو پڑھا تھا کہ میں پیغمبر ہوں، میں یہ ہوں، اور ہماری نسبت کوئی بات لے کے آئے گا تو اس پہ ہم بڑا سخت ان پہ عذاب ہوگا اللہ تعالیٰ کا. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی ساتھ کوئی اور آیت کچھ بھی لے کے آتا ہے تو who's more evil than the one who fabricates lies، کہ جو اللہ تعالیٰ کے پر جھوٹ بولتا ہے، اس سے بڑا شیطان کون ہو سکتا ہے. تو یہ جو اتنی ساری کتابیں ہیں، تھوڑی دیر کے لیے بندہ سوچے جس کے پیچھے اس کے لیولز ہیں کہ یہ اتنی اوتھینٹک ہے، یہ حدیث اتنی اوتھینٹک ہے، یہ کم ہے، یہ کم ہے. وہ جو میڈیم اوتھینٹک دی ہے وہ آپ نے ایکسیپٹ کر بھی لی. امیجن کریں ہمارے پاس کوئی پروف نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور ہم نے اس آیت کو مان لیا، اس حدیث کو مان لیا سپوز کہ یہ حدیث ہے. ہمارے پاس کوئی پروف نہیں ہے، ایبسلوٹلی کوئی پروف نہیں ہے کہ یہ 100% اللہ کی طرف سے آئی. ہم نے اس کو ایکسیپٹ کر کے اس پہ عمل بھی شروع کر دیا، صرف ایکسیپٹ ہی نہیں کیا اس حدیث کو، اس پہ عمل بھی شروع کر دیا. ڈو وی تھنک کہ کتنی یہ مطلب اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ جو میرے برعکس کوئی بات لے کے آئے گا تو who's more evil than the one who fabricates lies، right؟ لیکن اس پہ عمل کرنا تو اور بھی ہائر ڈگری ہو جاتا ہے نا. آپ نے قرآن کی ایک آیت کو مان لیا، بہت بڑی بات ہے، آپ نے اس پہ عمل کیا تو وہ بہت ہی ہائر لیول کی ڈگری ہو جاتی ہے عمل کرنا. آپ نے حدیث کو مان لیا، وہ جس نے بولا وہ تو جائے گا ہی، مطلب اس کا کیا حشر ہوگا. آپ نے اس بات کو ایکسیپٹ کر لی وداؤٹ ویریفیکیشن. کہتے ہیں نا میں تمہیں آنکھ، دماغ، عقل دی ہے، یہ سب چیزیں دی ہیں تو ہر چیز کو ویریفائی کرو. ہم نے اس آیت کو باہر نکال دیا قرآن میں سے، ہم نہیں مانتے. یہ بندہ ایک حدیث لے کے آیا، اور حدیث میں تو اتنا کہتے ہیں کہ تمہیں حدیث ملے تو اس کو کبھی کوشچن نہیں کرو. یہ بھی ایک حدیث کے اوپر حدیث ہے، کوئی حدیث ہے. آپ دیکھیں بلنڈر پہ بلنڈر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے صرف اس کو مانا نہیں، اس پہ عمل کیا، اور عمل کرنے کے بعد یہ بھی سوچا کہ مجھے اس کا اتنا اجر ملے گا. یو بی ایون ریئلائز کتنا ملٹیپلیکیشن ہو رہی ہے یہاں پہ. آئی مین اینی آئیڈیا نو، بس وہی اندھوں کی طرح چلے جا رہے ہیں. ماشاء اللہ، پریز گاڈ.